माँ की खसूसियत हो सकती है? पता नहीं, हो सकती, हो सकती। पौलुस रसूल फरमाते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसकी 6 और 7 आयत से 9 आयत तक देखें। पौलुस रसूल मसीहों की माँ है। पौलुस रसूल ने यीशु मसीह और 12 रसूलों के बाद उससे 14 खतूत लिखकर जो तालीमात और जो मसीह कलीसिया को उसने पाला पोसा, आज हम उसके इतने कर्जदार हैं कि उसका कर्ज नहीं उतार सकते। पौलुस एक माँ की तरह जो एक नहायत दौलतमंद और नहायत आलम शख्सियत थी। शरा का आलम था, फकीयों के साथ फकी, फरीसियों के साथ फरीसी, यहूदियों के साथ यहूदी, रोमन के साथ रोमन, शरीयत उसके पास थी और कलाम का वो आलम था और मसीह के साथ वो खुदा का फजल था। क्या कहता है? कलीसिया की वो मां बनकर कलीसिया को उसने पाला पोसा, उसने कलीसिया के लिए दुख सहे, उसने कलीसिया के लिए मारे खाई, उसके कलीसिया के लिए वो उसकी आंखें जाती रही, वो कलीसिया के लिए जब चलता था तो उसको चक्कर आके गिर जाता था। उसने कलीसिया के लिए किताबें लिखी, उसने कलीसिया में के लिए इटली के अंदर उसे कैदो बंद और ऐसी कैद थी कि जो 35 फुट नीचे गहराई में वो कैद थी और ऊपर एक होल था और उसके अंदर रहता था। उसको खाना भी एक ट्रे के जरिए से नीचे एक जगह बनाए थे पहुंचाया जाता था। वो हाजत रफा करने के लिए एक और इस किस्म का बर्तन बेचता और वो उसमें हाजत रफा करता। एक उधर जो स्लैब बनी हुई थी उसके ऊपर उसके कागज और पेंसिल रखा हुआ था और उस रोशनी में वो खुदा के रूह से लेकर आंसू बहा कर अपने मसीह कौम के लिए, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए रोती है, जिस तरह माँ अपने बच्चों के लिए तड़पती है, दुख उठा कर उसने वहां खतूत लिखे। पढ़े तस्दीकों में क्या लिखा है? और हम आदमियों से इज्जत नहीं चाहते, हम आदमियों से इज्जत नहीं चाहते, न तुमसे, न औरों से। अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे। मैं तुमसे सब कुछ ले सकता था, तमाम अपनी जरूरियात तुमसे ले सकता, मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला। बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, जिस तरह से माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। इसी तरह मैं तुम्हारे दरमियान क्या रहा? पौलुस रसूल ने मसीह कलीसिया को आज हमारे हाथों में ये खतूत, हमारे हाथों में ये जो नसीहत अमोस कलाम, हमारे हाथों में ये बदी से और गुनाह से दूर रहने के इरशादात, हमारे हाथों में सलीब का पैगाम, हमारे ये सलीब का पैगाम जो आविष्कार कराया था, ये पौलुस रसूल ने पैगाम आविष्कार कराया था, रूह कुद्दुस ने बताया था। नहीं तो पहले मसीह का निशान सलीब नहीं था, पहले मसीह का निशान मछली थी और वो पाँव से मछली बनाकर लोगों को बताते थे कि हम क्रिश्चियन हैं। और मसीह का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है? बेवकूफी। लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। मैं मसीह मसलूब की सलीब पर क्या करता हूँ? फख्र करता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान माँ की तरह रहा। किसकी तरह? माँ की तरह तुम्हें पालता और उस तरह तुम्हारी परवरिश करता रहा और तुम्हारे साथ जैसे माँ नरम। हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां माँ के सामने आकर जाती है, बदतमीजियां करती हैं, लेकिन माँ नरमी के साथ उनसे पेश आती है और माँ उनकी अखड़बाजी, उनकी गलत बातें बर्दाश्त करती है। और इस तरह से पौलुस रसूल उनके दरमियान कैसे रहा? नरमी के साथ रहा। जी। और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फकत खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राजी। माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान देने तक जो तैयार रहती है। ज़ल्ज़ला आ जाए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कोयटा में उमूमन ये ज़ल्ज़ले बहुत आते थे,  थे,                                                                                                                    इतना शदीद ज़ल्ज़ला था
اور بجلی چلی گئی. میری ماں نے، ہم 6 بہن بھائی ہیں، 2 چھوٹے تھے، ان دونوں کو میری ماں نے ان کو چھپا دیا. میرے باپ نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو چھپا لیا ہے تاکہ کوئی چیز اس پر گرے نہ، اندھیرا ہے. اس نے کہا پنجابی سے پری لوگ ہے اور کوئی شاید تیرے تے ڈگے گی تو بچے تو اٹھ جائے گی. اٹھ چپ کر نونو باہر نکل. میں اس وقت 7 سال کا تھا. ہمیں باپ نے باہر نکالا. ہماری ماں ان کو اپنے اوپر لے کر لیٹی رہی. ہاللیلویا. ماں اپنے بچوں کے لیے جان دینے کے لیے کیا رہتی ہے؟ تیار. و پالوس رسول نے اپنی جان دینے کے لیے وہ تیار اپنی کلیسیا کے لیے، اور وہ کلیسیا کی پرورش کرتا رہا جس طرح ایک ماں کرتی ہے. آمین. ہاللیلویا. ایسی 30 بات اور بہت ساری باتیں اس میں. اب ہم ایسی ماں کے لیے ہم دیکھیں جو قضات میں ہم نے پڑھا ہے دبورا. قضات ججز انگلش میں قاضی، انصاف کرنے والے، یہ اس طرح سے لیتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا اس کا ترجمہ نہیں ہے قضات کا. قضات کی کتاب کا عبرانی میں جو اس کا مطلب ہے ہیروز. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہیرو. اس زمانہ میں یشوا کے بعد شیخل تک 400 سال تک، کتنے سو سال؟ 400 سال تک قاضی تھے. یہ قاضی اس وقت کے ہیرو تھے. یہ مرد دوات تھے. ان کو ہیرو کہتے ہیں، جو عبرانی میں اس کا مطلب ہے. عبرانی میں ان کو فائٹر کہتے ہیں. عبرانی میں، اردو میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ کو ورکر ود گاڈ، خدا کے ساتھ کام کرنے والے. عبرانی میں قضات کا مطلب ہے فائٹر کے ساتھ ساتھ رہائی دلانے والے، نجات دلانے والے. اور ان 400 سالوں کے اندر بنی اسرائیل کے درمیان 13 قاضی ہوئے، اور 13 جج، 13 قاضی، اور جس میں سے ایک خاتون جج تھی، ایک خاتون قاضی تھی جس کا نام کیا تھا؟ دبورا تھا. ہاللیلویا. اور دبورا کا مطلب بی کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. دبورا کا مطلب بی، شہد کی مکھی. اور یہ اپنے نام کی طرح ایک انڈسٹریلسٹ ہے، کیونکہ بی جو کوئین آف بی ہے، جو شہد کی مکھی کی ملکہ ہے، اسی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ شہد پیدا ہوتا ہے. چھتے کے اندر ایک ملکہ ہوتی ہے، باقی سارے کو ورکرز ہوتے ہیں جو پھولوں سے رس لا کر وہاں پر اکٹھا کرتے ہیں. یہ اس کی کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی ہے، اور یہ پروٹیکشن کرتی ہے. ہاللیلویا. اور دبورا بھی اپنے نام کی مانند ہے. دبورا ایک نبیہ ہے. دبورا ایک بہادر خاتون ہے. دبورا ایک اچھی ایڈوائزر ہے. دبورا ایک اچھی موٹیویٹر ہے، موٹیویٹ کرنے والی خاتون ہے. دبورا ایک ایسی دعا کرنے والی خاتون ہے جس کے اوپر خدا کا روح جنبش کرتا ہے. دبورا اپنے آپ کو کیا کہتی ہے؟
میں کون ہوں؟ دبورا ایک خوبصورت سنگر ہے، وہ خوبصورت خدا کی ذریعے میں گیت گاتی ہے. دبورا کا گیت بھی 5ویں باب میں ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے. دبورا ایک خوبصورت شاعر ہے. دبورا ایک قوم کی ماں ہے. دبورا ایک زبردست قسم کی رہنما، زبردست قسم کی ایک لیڈر ہے. دبورا خدا ایسی ماں ہے جو خدا سے قوت حاصل کرتی ہے، خدا سے باتوں کو حاصل کرتی ہے. اور پھر دبورا سے پہلے اسرائیلیوں نے بدی کی. اب دیکھیں قضات کی کتاب میں بارہا یہ بدی کرتے ہیں اور خدا ان کو بیچتا ہوتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ بیچتا ہوتا ہے. اور ان 400 سالوں میں 13 قاضی پیدا ہوئے جس میں سے سمسون بھی ہے. اور اس کی جو سمسون کی ماں، اس پر بھی خدا کا روح آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اس کو کہتا ہے تیرے یہاں کیا ہوگا؟ ایک بیٹا ہوگا اور خدا کا کیا کہلائے گا؟ نذیر کہلائے گا. اور ایسے اس کی پرورش کرنا. اور اسے پرورش کی. ایک طاقتور سورما پیدا ہوا، ایک روحانی سورما پیدا ہوا، اور ایک ہاتھ سے وہ کئی سینکڑوں لوگ مار دیتا. فلسطین سے رہائی دینے والا. اور قضات کا مطلب ہے رہائی دینے والا. اب ہم ذرا دبورا کی طرف 5واں باب اس کی 6 اور 7 آئے پڑھیں. 5واں باب قضات 5واں باب 6 اور 7 آئے. انوب کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یائر کے ایام میں شاہراہ سنسان پڑی تھی اور مسافر پنگھٹیوں سے آتے جاتے تھے. اسرائیل میں حاکم معکوف رہے، وہ معکوف رہے. ایک منٹ، اسرائیل میں حاکم کیا ہو گئے؟ معکوف. 20 سال تک یابین کنانی نے، کنان کا جو بادشاہ یابین 20 سال تک کیا کی؟ اس نے حکمرانی کی اسرائیلیوں کے اوپر، اور شدت کے ساتھ ظلم اور ستم، اتنا ظلم، اتنی دہشت گردی. خواتین، مرد، عورتیں، جوان، ان سب کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، کیونکہ بدی کے باعث خدا نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ بیچ ڈالا تھا. یہ غلام تھے. اور پھر جب انہوں نے فریاد کی تھی، دیکھیں ابھی پڑھیں ذرا کیسی حالت تھی. جی، جب تک میں دبورا برپا نہ ہوئی، یہ شاعری کہہ رہی ہے، جب تک میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی، جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے. اسے اوپر والا پڑھنا وہاں حاکم موقوف ہوئے، وہ اصل میں بات ہے. مسافر پنگھٹیوں سے آتے جاتے تھے. اسرائیل میں حاکم معکوف رہے. اسرائیل میں حاکم کیا رہے؟ معکوف رہے. موقوف. جاتے رہے، ختم ہو گئے، حکمران نہیں رہے. 400 سال تک قاضی رہے جس میں سے 13 قاضیوں نے حکومت کی. موقوف ہو گئے تھے حکمران. جی، وہ معکوف رہے جب تک میں دبورا برپا نہ ہوں. جب تک میں دبورا برپا نہ ہوئی. وہاں پر 40,000 جوان، جنگجو جوان ہیں، لیکن ان جوانوں کے پاس نہ ڈھال ہے نہ برچھی ہے. لچار، مددگار، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اگر بائبل کا آپ نے مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اسرائیلی چرواہے تھے، چپانگ تھے، لیکن جنگجو بھی تھے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں بڑا پریشان ہوا. تو اسرائیلی بہت رچ پر ہے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب پڑھتا ہوں. اور بھائی ان کے پاس
تلواریں بنانی ان کو نہیں آتی تھی، ڈھال ان کو بنانی نہیں آتی تھی، ان کو برچیاں بنانی نہیں آتی تھی، ان کو بھالے بنانے نہیں آتے تھے، ان کو تیر بنانے نہیں آتے تھے. تو یہ کہاں سے بناتے تھے؟ ایک حیرت والی بات ہے، یہ فلسطینیوں سے بناتے تھے. فلسطینی لوگ تلواریں بناتے تھے، ڈھال بناتے تھے، برچیاں بناتے تھے، بھالے بناتے تھے. اور پھر ایک تو یہ ہوگی بات، دوسرے تلواریں تیز کرنے کے لیے یہ اپنے دشمنوں کے پاس بڑی حیرت والی بات. یہاں پر کیا دبورا کہتی ہے، پڑھے. ہاں جی. انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے، تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی. کیا 40,000 اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچی دکھائی دیتی تھی؟ 40,000 اسرائیلیوں میں کوئی ڈھال یا برچی تھی جس کے ساتھ جنگ لڑے؟ میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے، جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بھرتی ہوئی. اور پھر خوشی خوشی کیا ہوئے؟ بڑھتی ہوئے. یہ تو 5واں باب ہے، 4تھے باب میں ہے. میری چیزوں دبورا کو آپ دیکھیں، جسے انگلش میں ڈیبرا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہم نے کیا سیکھا؟ بھائی تینوں تو پتہ تو میری بیوی ہے، میں اتنا پوچھ رہا نہیں میں پھر میں بولوں گا شہد کی مکھی بولے آپ کو، تاکہ پتہ چلے آپ سن بھی رہے کہ نہیں، پتہ چل رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. جی شہد کی مکھی. جی اب آپ جیسا تھا واپس کی پہلی چند نجات پڑھیں گے. جی. اور ایہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل، کس کی وفات کے بعد؟ ایہود رود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے گناہ کیا. خداوند کی حضور بدی کی. سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حصور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سسیرا. اس کے لشکر کا نام کیا تھا؟ سسیرا تھا. بڑا جنگجو، بڑا بہادر شخص تھا یہ، اور اتنا شوقین تھا جنگ کے اندر. اس نے 900 لوہے کے رتھ بنائے ہوئے تھے، اور جس کے پاس 300 400 200، لیکن اس کے پاس 900 رتھ تھے. اور جس کے پاس 900 رتھ ہوتے تھے، ارد گرد کی قومیں ان سے ڈرتی تھی. اور یابین بادشاہ کی فوج کتنی تھی؟ 1,00,000. اب ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ؟ خدا کرتا کیا؟ جب انہوں نے خدا سے فریاد کی، خدا دعاؤں کو سننے والا. جی 20 سال تک یہ غلامی میں رہے. جی آگے پڑھیں. لشکر کے سردار کا نام سسیرا تھا. وہ دیگر اقوام کے شہر حروست میں رہتا تھا. تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ ان کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے. ان کے پاس لوہے کے کتنے رتھ تھے؟ 900 رتھ تھے. اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا. 20 برس تک بنی اسرائیل کے سے ظلم اور ستم کیے. اب ظلم اور ستم کے داد سن سکتے ہیں. جی تب انہوں نے خدا سے فریاد کی. پڑھ. اس پر لطوفت کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف. اس کے خاوند کا نام کیا تھا؟ ہاں لطوفت. اور میں بتاؤں، یہاں پر کلام مقدس میں اس کی اولاد کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور مورخین کہتے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں تھی. لیکن یہ بنی اسرائیل قوم کی کیا تھی؟ ماں بن کے اٹھی تھی. آمین. ہم ماں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ہم ماں کے بارے میں جان رہے ہیں. دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی. وہ نبیہ تھی، وہ بنی اسرائیل کا کیا کرتی تھی؟ انصاف کرتی تھی. اور افراہیم کے کوہستانی ملک میں، اور اس کی رہائش دیکھیں، افراہیم کے کوہستانی ملک اور راما سے بیتل تک کے درمیانی علاقے میں کھجور کے درخت تھے، اور اس کھجور کے درخت کے نیچے اس کا گھر تھا جہاں پر یہ بیٹھا کرتی تھی، جسے ہم پام ہاؤس کہتے ہیں. تو جہاں پام ہاؤس ہوتے ہیں بڑی اس کی لشمش ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں رہتی تھی؟ کھجور کے درخت کے نیچے اس کا گھر. بیتل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے. اور اس نے قادس نفتالی سے، اب قادس نفتالی کا جو بیٹا برق ہے،
اس سے خدا دبورا کے وسیلے سے کلام کرتا ہے. سنیے کیا کلام ہوا ہے جی. اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے 10,000 آدمی اپنے لیے تبور کی وادی پر پہاڑ پر چڑھ جا اور وہاں سے بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے کیا کر لے 10,000 لوگوں کو، جوانوں کو، طاقتور جوانوں کو کیا کر لے اپنے ساتھ لے لے. اور آپ دیکھیے ادھر کتنے لوگ ہیں بولے، اور رافت کتنے ان کے پاس لوہے کے 900 رات. ان کے مقابلے میں کتنے 10,000. پرسنٹیج کتنی کم ہے. کلام لکھا ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ 1,000 اور تیرے بائیں ہاتھ 10,000. 1,000 بندہ 10,000 کو مارے گا. اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10,000 ہے اور 1,00,000 کو مارے گا. پاسبل؟ ماں کی دعا ہے. دورا بن اسرائیل کی ماں بن کر اٹھی ہے، یہ دعا کری ہے خدا سے، اور خدا اس سے ہم کلام ہے. اور خدا اس کو بتاتا ہے کہ دیکھ میں نے تم کو حکم نہیں دیا. قادس کے بیٹے برق کہتے کہ زبلون اور نفتالی میں سے 10,000 لوگوں کو چن لے. کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا؟ یہ پڑھے آگے غور کریں. بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے 10,000 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کسرون پر یابین کے لشکر کے سردار سسیرا کو اور اس کے رتھوں کو اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا. پوری فوج کو تیرے پاس کیا کر دوں گا؟ کھینچ لوں گا. مطلب کیا ہے؟ میں تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. میں اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. اور پورا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہوگا. 1,00,000 فوج کو جیسے مرضی پاکر کی کھو سے ڈراتے تھے. اور برق نے اس سے کہا اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا. سنیں اور اگر تو برق کیا کہتا ہے؟ اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا. کنوں کہہ رہے ہیں؟ عورت کو. عورت کو کہہ رہا ہے. اور اسی کی کہنا عورت کو تو گھر سے گیا تو عورت زیادہ تو کیسے لڑنے جائے گی. پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں. دوسری بات اس میں ایک اور پوائنٹ آتا ہے، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں کی مطلب ہے برق سب کی نے ڈر رہے ہیں. برق کو خدا دے بھروسہ ایمان کمزور ہو گیا. تو اگر نہ چلے گی تو میں تیرے نال چلا گا، تو نہیں جائے گی تو میں نہیں جائے گی. اور عموماً ہم یہ کہتے ہیں یار عورت ذات ہے اس کو چھوڑے یار یہ کدھر تک کے کھاتی پھرے گی. یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ. یہ کہتی نہیں ٹھیک ہے. اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں. اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ جاؤں گا، لیکن اس نے کہا اگر، وہ کیا کہتا ہے اگر تو میرے ساتھ جائے گی. انہیں کہا دیتا اگر، اس نے کیا کہہ دیا لیکن تجھ کو عزت نہیں ملے گی اور یہ جو سفر ہے تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ خدا ایک اور عورت کو چن لے گا جس کو خدا عزت دے گی. میری بہنوں، خدا عورتوں کو کیسی عزت دیتا ہے. ماں ہے، بہن ہے، کیسی عزت دیتا ہے. ساڑیاں عورتیں تھے کہنے بس ٹھیک ہے نوکری کر لیا گھر آ گیا بس ٹھیک ہے، بائبل پڑھی ہے نہیں پڑھی. بندہ شراب پیتا تو انہوں نہیں کہنا تو شراب پی. اگر سگریٹ پینا انہوں نہیں کہنا تو نجائز خرچہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے. اور ہمارے ادھر پڑوس ہے یار، یہ پڑوس ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، یہ جگہ جہاں بھی میں آیا کرتا تھا ہم چھوٹا ہوتا تھا، یہ پڑوس ہے میرا، اس کا باپ جوا کھیلا کرتا تھا. میرے گھر تھا. اتنی ساری اس کی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، لیکن باز نہیں آتا. نشہ کرنا، جوا کھیلنا. میرے باپ نے اس کو کہنا کہ مت کر.
میرے عزیزوں یہ شراب پینے والے جمعے کرنے والے شبد پرستوں خاندانوں کو اور اولادوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کی اولاد بھی شراب پیتی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے میں نے سب ڈرامے ابھی تک دیکھ رہا ہوں. اور اس کی جو شرابی تھا نا یہاں کا کوئٹہ کا مشہور شخص تھا, بڑا اچھا اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوتا, بڑے دش بج تھے کیا تھے کارچوں میں ککھ بھی نہیں سی. ایک کو دیکھو سیٹل سی, سارا پیسہ کماتا وہ تھا, دوائی پھیر دی. اور بیٹے لوگ ہوتے ہیں نا, بچوں کو بچے دیکھتے خدا کی برکت ہے نا. ہم نے اس کے 2 بچوں کو دیکھا, بیٹی کو بھی, اس کی بھی شادی بس اس کی ماں نے کر دی, وہ مر گئی, اس کے لڑکی کی بھی شادی ہوگی, اور یہ دونوں جوانی میں مر گئے. کب مر گئے؟ ایک بیٹی پچھلے سال کرونا تھا نا, 12 جنوری کو جس دن سخت برف پڑی تھی اس دن گاڑی الٹ کر مر گئی. اور اس کا لڑکا اس سال 4 مہینے ہوئے ٹینکی سے گر کر مر گیا. یہ شرابی شخص کی اولاد کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, اور وہ بھی شراب پیتے تھے. خدا معاف کرے. پڑھے کیا ہوا؟ برق کیا کہتے ہیں, اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا, اگر تو نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا. پھر دبورا کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی, میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی, لیکن اس سفر میں جو لفظ لیکن میں سب کچھ ہے, ادھر اگر میں اور ادھر لیکن میں. میرے عزیزوں چلو کلام مقدس کو اگر مگر اس کا اس کے یہاں اور وہاں کو ہم دھیان سے پڑھیں تو کلام مریم کھل جاتا ہے, صاف اور واضح ہو جاتا ہے. ماں کیا کہتی ہے؟ میں تیرے ساتھ جاؤں. ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی. میں بنی اسرائیل قوم کی ماں بن کر ابھری ہوں, میں تجھے